मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जोश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, जैसा कि आप प्रोग्राम खुदा के लोग को देख रहे हैं और आप इस प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और आप इस बात को भी जानते हैं कि जब हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं तो एक नए मौजू के साथ और किसी नए खादम के साथ हम आपके सामने आते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है मसीही चाल चलन। और जब हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत को देखते हैं तो वहाँ पर जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। अब जब हम जिस्मानी बात करते हैं और जिस्म की बात करते हैं और बदन की बात करते हैं दुनियावी तौर पर, तो आप देख सकते हैं कि खुदा उनका कलाम उसके बारे में क्या तालीम देता है कि जिस्म के काम क्या हैं। हम आगे चलकर इन कामों को भी आपके सामने रखेंगे। और रूहानी तौर पर जब हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, खुदा के साथ पवित्र हो जाते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसी है। आज का ये प्रोग्राम हम मसीही चाल चलन के हवाले से इसको देखेंगे, जानेंगे अज़्र बाइबल मुक़द्दस। और आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ दुबई गॉस्पेल असेंबली से है और गुज़श्ता 20 सालों से वो खुदावंद की खिदमत में सरगर्म अमल हैं। आइए उनसे मिलते हैं और आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के हमारे मेहमान खुदा के खादम पास्टर रहमत खुशी साहब। पास्टर साहब, आज के इस प्रोग्राम में खुदा के लोग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया पास्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ गवाही चैनल की पूरी टीम का और मोहतरम पास्टर विलियम सरफराज साहब का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि खुदा के खादिम यहाँ आकर जो है खुदा का कलाम पेश कर सकते हैं और सुनने वालों के लिए वो बरकत का बाइस हो सकते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा आपका ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने अपनी पहली मुलाकात से मुझे आपने इनवाइट किया ताकि मैं यहाँ आकर खुदा का कलाम उनकी बातें आपके साथ और सामईन के साथ शेयर कर सकूँ। सर, हम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज का जो हवाला है मैं चाहूँगा कि वो जो नाज़रीन हमें देख सुन रहे हैं हम उनके लिए पढ़ेंगे। नाज़रीन, आज का जो हवाला है वो है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसका 12 बाब और उसकी पहली 2 आयत। मैं चाहूँगा वो आपके सामने पढ़ें और फिर बाकायदा तौर पर हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। वहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है, पस है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिला कर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहाँ के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बे से मालूम करते रहो। ये है आज का हमारी जो तलावत हमने आपके सामने की है और ये हवाला है जिससे हम इस बात को देखेंगे कि हम अपने जिस्मों को, अपने बदनों को किस तरह से खुदा के सामने पेश करते हैं। क्या वैसे करते हैं जैसे कलाम खुदा में लिखा है या किसी और अंदाज में। पास्टर साहब, जैसे हमने अब हवाला पढ़ा है तो मैं ये चाहूँगा कि जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं तो उसका जो पहला हिस्सा है वहाँ पर लिखा है, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। अब यहाँ पर सवाल है कि रहमतें और बरकतें तो बहुत सी हैं और तरह तरह की हैं, लेकिन पहली आयत के हिस्सा में पौलुस रसूल किस किस्म की रहमतों की बात करता है, वज़ाहत करना चाहेंगे इस बात की? जी पास्टर, बहुत अच्छा सवाल है और रूहानी एतबार से भी सीखने के लिए बहुत अच्छा है। हम खुदा के बंदा पौलुस रसूल, जो कि अजीम रसूल कहना चाहिए, बिल्कुल खुदा का बहुत ही हर दिल अजीज़ है, खुदा का अजीज़ है वो। वो जो है रोमियो की कलीसिया को कह रहा है कि पस ए भाई। तो अब इसमें यह है कि रोमन्स की जो कलीसिया है वो, इसमें कहीं इशारा तो नहीं मिलता कि ये चीज़ें उनमें थी या नहीं थी, क्योंकि पौलुस रसूल से पहले पतरस रसूल ने वहाँ पर बहुत खिदमत की है। और
جب پولوس وہاں پہنچا تو کلیسیا بن چکی تھی اور بہت بڑی کلیسیا بن چکی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ کلیسیا کسی اور طرز کی ہو. بالکل. تو خدا کے بندہ نے, کیونکہ یہ میچور خادم ہے, ہاں, کیونکہ خدا یسوع مسیح سے باتیں کر چکا ہے, خدا یسوع مسیح کی جو بلیسنگ اس میں ہے, تو اس کو رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بس اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں, ہو سکتا ہے ان میں یہ باتیں اور نہ ہوں, یہ خوبیاں نہ ہوں. جیسے دور حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام مسیح تو سارے ہی کہتے والے دیکھو تو کہتے وہ وسیع اور کوئی کسی کو بھی دیکھ لو, کوئی اپنے آپ کو کم نہیں سمجھتا, بلکہ وہ ایسے سیمپل دیتے ہیں کہ اگر بتوں کی بات کرو تو بولتے ہیں پیچھے ہٹ کے گل کرو. تو مطلب ہر کوئی اپنے آپ کو یہ ایسے ہی سمجھتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کامل ہیں, کمپلیٹ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے بڑی پیاری باتیں کہی ہیں کہ کوئی انٹروڈیوس کی ضرورت نہیں ہے, تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اچھا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, پھل سے پہچانا جائے گا. سو یہاں پر جو خدا کا بندہ التماس کر رہا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا خادم ہو کر, آج کل کے خادمہ دے تو دیکھ رہی ہو, وہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی, وہ عاجزانہ ہے, انکساری ہے, انکساری نہیں. لیکن یہاں پر ہمیں عاجزی انکساری جو ہے وہ التماس کے اندر نظر آ رہی ہے, خدمت ایک خادم نظر آ رہا ہے. تو وہ خادم بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ التماس کرتے ہیں, منت سماجت کرتے ہیں, ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں, کیونکہ ان کی جواب دہی ان کو کرنا ہے جہاں وہ خدمت کر رہے ہیں, جو لوگ ان کو سونپے گئے ہیں, تو وہ جواب دہی خادم کی ہے, ان کو ضرور اس کا جواب دینا پڑے گا. تو ان ساری چیزوں کو جب خدا کا بندہ دیکھتا ہے ان کے اندر, تو ظاہر ہے یہاں پر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں یہ کمی ہوگی. یا دور حاضرہ میں بھی, ہاں, دور حاضرہ میں بھی اگر آپ یہ کوشچن رکھیں گے کہ دور حاضرہ والے جو کلیسیا ہے یہ کیسی ہے, تو میں تو کہوں گا کہ یہ انہوں نے بگڑی ہے. بالکل ویسا ہی ہے, لگتا ہے ایسے ہی ہے. اس وقت ان کی حالت بڑی جو خراب ہے. تو کیونکہ مانتے نہیں کسی بات کو, جب ماننا نہیں تو پھر گالی آگے چلتی ہی نہیں. بالکل صحیح بات. سیموئل نے جو ہے ساؤل کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی تھی. پہلے پطرس 15 باب کی 22 آیت کا نیچے والا حصہ اسے بتا دیا تھا کہ دیکھ قربانی فرما برداری سے اور بات ماننا جو ہے مینڈوں کی چربی سے بہتر. بڑی خاص امپورٹنٹ بات ہے بات ماننا, اور مان کر میں کہتا ہوں اپریشیٹ بھی کر لے بندہ تو بہت بڑی بات ہے. ہاں, لیکن آج کل تو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے, سیدھا کہہ دیتے ہیں جی اب تو کون تو میں کون, اپنی بات کرتے ہیں, جو ان کا ذہنیت ہے ان کی بات ہے وہی انہوں نے کرنی. لیکن پولس رسول یہاں پر جو ان میں خامی ہے اور جو دور حاضرہ کی کلیسیا کی بھی خامی ہے, وہ کیا ہے؟ بدنوں کی کمزوری. کلام کیا کہتا ہے کہ تمہارے بدن یہ روح کا مقدس ہے, پاک روح کا گھر ہے. اگر کوئی ان کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا. ٹھیک ہے, تو پھر اگر بربادی چاہتے تو لگے رہو اسلام میں, بربادی نہیں چاہتے تو راستہ. دو ہی باتیں ہیں. بالکل. تو بدن کی بات ہو رہی ہے, تو پہلی بات تو وہاں پر پہلا لفظ کیا ہے؟ اپنے بدن. پہلی بات تو اس کو ہٹا دو. اگر اپنا کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل. پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے بدن خدا کو دے دو, تو پھر آگے بات بنے گی. کیونکہ خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے, دوسرے کرنتھی 5:17 بڑی خوبصورت پیاری آیت ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہتا ہے وہاں پر کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا, اب مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں, جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا. ہاللیلویا. ہاں, کتنی پیاری بات ہے, کیا محبت ہے خدا کی. ہاں, تو اس کے لیے یہ میں بات کروں گا کہ یہ بدن پہلے تو خدا کو دے دو,
ہاں مسلوب. پھر وہ غلطیوں میرا خیال 6:14 آیت ہے کہ وہاں پر وہ کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فخر کروں سوائے خدا مسیح کی صلیب جس کے وسیلے سے دنیا میرے اعتبار سے اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہو گیا. تو پوائنٹ یہاں پر یہ آتا ہے کہ مصلوبیت ضروری ہے. بدن اپنے نہیں, بدن خدا کو دے دو, اس کی صلیب کا نظارہ کنٹینیو کرتے رہو, اس کی صلیب کو دیکھتے رہو اور خداوند کو بھی دیکھتے رہو. آج بھی اس کی محبت وہی ہے, آج بھی اس کی صلیب وہی ہے, آج بھی اس کا لہو ہمیں پیغام دیتا ہے, ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے, ہمیں سیو کرتا ہے وہ. اور یہ جو ہے تکبر, یہ بھی بدن کی باتیں, گھمنڈ, شیخی, یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے جب ہم مسلوب ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ, پھر روحانیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے, وہ نظر آتی ہے. اور ایک خدا کی ڈیزائر بھی یہی ہے, ایماندار کی ڈیزائر بھی یہی ہے. بالکل. ہاں, تو یہ بدن جو ہے پہلے تو خدا کو دے دو, اس کے لیے دے دو, مسلوب ہو جاؤ. اب خدا نخواستہ میں ناظرین سے متوجہ ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم کو خدا کہے گا سولی چڑھ جاؤ. خدا نہیں یہ کہتا کہ سولی چڑھ جاؤ, تھا پیارا کیلے ٹھکوا لو. وہ تو وہی ذات تھی, وہ تو اسی کا پیار ہے, اسی کا تھا, وہی کر سکتا ہے, اسی کا خاصہ تھا, اسی نے کرنا. کوئی انبیاء اکرام نبی پیغمبر کچھ نہیں کر سکے. اسی لیے منبع حیات خداوند یسوع مسیح سب سے سبقت لے گئے, اور اب وہ کہاں ہیں؟ عالم بالا باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا. سر اس میں آگے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدن کی بات ہو رہی ہے تو یہاں 4 باتیں ہیں. پہلی بات جو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے جو بدن ہے وہ قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ اور معقول. یہ 4 باتیں ہیں. زندہ قربانی سے کیا مراد ہے؟ پاک اور پسندیدہ جو خدا کو ہے. اور پھر اینڈ کی جو بات آ رہی ہے کہ ہماری معقول عبادت, جی, کہ یہ ہماری عبادت کے زمرے میں آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے, خدا کے لائق نہیں. تو میں اسی طرف آ رہا ہوں. پہلے میں اس کو ذرا کلیئر کر رہا ہوں کہ کیسے وہ قربانی بنے گی, ٹھیک ہے, جو زندہ پاک اور پسندیدہ ہو. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کمپلیٹ اپنا آپ مسیح مصلوب کو دینا ہوگا, خداوند کو دینا ہوگا, سیکریفائس کرنا ہوگا. میں نے بتایا کہ ہمیں کوئی صلیب پر نہیں لٹکنا یا ہماری جان خدا نہیں مانگ رہا, بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ وہ خدا ہے جو مطلب جان مانگتا نہیں بلکہ اپنی جان کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے تو اپنی جان کا فدیہ دیا. تو یہ بدن کیسے وہ قربانی بنیں گے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہے کمپلیٹ مسیح کی محبت جو ہے وہ زندہ ہونی چاہیے, مسیح ہمارے اندر سے نظر آنا چاہیے. تو پھر ہم جو ہیں وہ زندہ پاک اور پسندیدہ قربانی بن جائیں گے. ادروائز اس کو پسند آنا ناممکن ہے. بغیر پاکیزگی کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. عبرانیوں کو مصنف جسم میں رہتے ہوئے وہ کون سے عوامل ہیں یا وہ کون سا طریقہ کار ہے اور کون سا عمل ہے کہ ہم اسپرچول بنیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, اسپرچولی ترقی جو ہماری ہوتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ہم خدا کے آئین احکام پر چلیں. سر یہاں ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے ایک بریک کا, تو ہم یہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کر ہم یہیں عملی زندگی سے اور جو اسپرچول ہم نے بات کی ہے خدا کے خادم سے, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسپرچول لائف کے حوالے سے, تو وہاں پر ہمیں بریک لینا پڑا. تو بریک کے بعد ہم واپس آئے ہیں تو ضرور ہم اس بات کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. جی بھائی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بھائی صاحب, یہ ایسا ہے کہ اسپرچولی جو ہے اس کے لیے بھی تابعداری کی ضرورت ہے.
خدا کے فرما بردار ہونے کی ضرورت ہے. ہم خدا کے ان سورماؤں کو، ان لوگوں کو، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو یاد کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے کتنی ایکسپریچولی گروتھ کی صرف فرما برداری. جب خدا نے انہیں کہا یہ ایسا کرنا تو انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا. حالانکہ وہ باتیں اگر ہم شروع کریں گے تو بہت لمبی، اب وہ بہت طویل باتیں. صرف اس میں فرما برداری میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بات ماننا، فرما برداری، یہ خدا کو بے حد جو ہے پسند ہے. آدمی اس کے حضور مقبول و منظور ہو جاتا ہے جو اس کے ہاں عذر نہیں کرتا، جو یس مین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپریچولی لائف کے لیے ویسے جو ہے ہمارے اندر روح کے پھل ہونے چاہیے. غلطی 5 باب کی بالکل غالباً 23 آیت ہے موجود ہے. اور جو خدا کے لوگ جو ایکسپریچول، جو مضبوط ہونا چاہتے ہیں، جو ایکسپریچولی ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہیں 24 آیت میں بڑی پیاری آیت ہے کہ جتنے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی شریعت ان کاموں کی مخالفت نہیں کرتی. ہاں، اور جتنے مسیح یسوع کے ہیں، بات الگ الگ ہو جاتی ہے، مسیح یسوع کے بھی ہیں اور وہ دوسری سرکار کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنے مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت کیا کر دیا، صلیب پر دے دیا. تو یہ ایکسپریچولی کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ جو خدا کے کلام کے مطابق، آئین احکام کے مطابق چلتے ہیں. روح القدس ان کی زندگی میں آتا ہے، مسیح خوبیاں ہیں یہ اس میں آ جاتی ہیں، تو بندہ ایکسپریچولی مضبوط ہو جاتا ہے. عبادت کا کہاں تک عمل دخل ہے؟ جیسے ہم نے یہاں چوتھی بات جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ معقول عبادت ہے، اگر یہ ہم نہیں کرتے طریقہ کار سارے، تو پھر وہ ہماری کیا معقول عبادت نہیں ہوتی؟ عبادت ہوتی نہیں جب تک اس میں وہ پہلی باتیں آپ میں کمپلینٹ نہیں ہیں، آپ خدا کے حضور مقبول نہیں ہیں، زندہ، آپ کے بدن زندہ، پاک، پسندیدہ اس کو نہیں ہے، تو آپ بھی نہیں ہیں. پھر بالکل ایسا ہی. قربانی بھی نہیں ہو سکتی، منظور بھی نہیں ہو سکتی، آپ اس کے مقبول نظر بھی نہیں ہو سکتے. بات ہی ختم ہوگی. ٹھیک ہے. تو بات یسوع ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، بات بڑھانے کے لیے، آگے چلانے کے لیے. ہاللیلویا. سو ہمیں جو ہے عبادت، معقول عبادت کے لیے بھی ہمیں جو خدا کے آئین احکام پر چلنا ہے. تو اس کے لیے بڑی خوبصورت بات ہم سیکھتے ہیں. بڑی مشہور آیت ہے خروج کی کتاب میں 25 باب کی 23 آیت ہے کہ تو اپنے خداوند خدا کی عبادت کرنا تو وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے دے گا. برکتیں شروع ہو جائیں گی، نعمات شروع ہو جائیں گی، گفٹیں شروع ہو جائیں گی. اور اگر عبادت نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، یا انہی رحمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، انہی برکتوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی رحمتیں ہیں، لیکن وہ اور بھی رحمتیں ہیں. ان میں سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا دنیا میں آنا. اس سے بڑی نعمت، برکت کچھ بھی نہیں. کیونکہ وہ نہ آتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ میں یہاں بیٹھا ہوتا، نہ آپ بیٹھے ہوتے، نہ ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا، اور نہ ہم مسیح کو جو ہے پیش کر سکتے. مسیح آیا تو کایا بدل گئی. ٹھیک ہے. تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے دے گا. ٹھیک ہے. تو خوش ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا. پھر خدا کہتا ہے کہ میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دوں گا. بیماری نہیں رہ جائے گی، تنگ دستی نہیں رہ جائے گی، پریشانی نہیں رہ جائے گی، ابلیس بھی نہیں رہ جائے گا، گناہ بھی دور ہو جائے گا. تو پھر قربانی بن گئی کہ نہ بن گئی؟ پھر ہی تو منظور نظر ہوں گے. پھر کہتا ہے کہ تیرے ہاں کوئی اسقاط بھی نہ ہو، اور پھر کوئی بانجھ بھی نہ ہوگی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا. یہ وعدہ ہے. یہ اسے آپ مسیحی چال چلن کے زمرے میں آپ اسے لا سکتے ہیں کہ ہاں یہ مسیحی چال چلن. اگر ہم میں یہ خوبیاں ہیں تو عبادت ہماری معقول ہے، خداوند کو پسند ہے، تو پھر کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے راستے میں. اگلی بات جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کہتا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اس سینیریو میں دیکھ رہے ہیں، اس ماحول کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ انتباہ کر رہا ہے، لوگوں کو آگاہی دے رہا ہے کہ کچھ ایسا ماحول بنا ہوا ہے یہاں پر کہ آپ ان جیسے نہ بنو، بلکہ ویسے بنو جیسا خدا چاہتا ہے کہ تم بنو. ایسا ہی ہے. تو آج کے ماحول کو بھی آپ دیکھیں تو کیا ہم ویسے بن رہے ہیں جیسے ہمیں بننا چاہیے، یا ہماری سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے، مخالف سمت ہے؟ تو اگر مخالف سمت ہے تو ہمیں کیسے لوٹنا ہے واپس؟ جی پادری مقبول صاحب، بہت اچھا کویسچن ہے. چونکہ میری فیلڈ یہی ہے
اور میرے لیے سمجھ لو سینٹر آیت بھی یہی سینٹر بات یہی ہے میرے لیے، کیونکہ میری جو خدا نے جو مجھے ویژن دیا ہے، خدا نے جو مجھے خدمت دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس طرف نہیں آنا چاہتے. آنا تو یسوع کی طرف نہیں چاہتے تھے، تو یسوع نے ان کو فری کر دیا، لیکن یہ بہت ہی فری ہو گئے. لیکن وہ باتیں بھول جاتے ہیں جو اپنے خادم کے ذریعے سے کہتا ہے کہ خدا کا بندہ کہتا ہے پولس رسول کہ مسیح نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے بلایا، اس لیے دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. کیونکہ میل جول ہی نہیں، کوئی بیلنس ہی نہیں ہے. ہن اونٹ نہ تسی گدھے نو جو دو تو بیلنس برابر ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسا کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا. اس جہان کے ہم شکل بننے میں انہیں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ اس میں ان کو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. جو مرضی پا لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے میٹنگز میں آتے لوگ کوئی چیز کی جو تیاری نہیں کرتے. اگر کرنی ہے تو پھر ویل سوٹڈ بوٹڈ، لشکری گلاسز، لشکری واچز، سوٹ ٹائیاں اور جوتیاں بھی ان کی دیکھنے والی ہوتی ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تیاری ہیں، بٹ میں کہتا ہوں کہ یہ تیاری نہیں ہے. کبھی کبھی پر سب میں نے دیکھا ہے کہ بیچارے اصل میں لوگوں کی ڈیزائر یہی ہے کہ ہم اس جہان کے ہم شکل بن جائیں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، یہ تمام چیزیں چھوڑ دو. کیا کرنا چاہیے خادمین کو کہ اس جہان کی ہم شکل نہ بنے؟ اب اگلی جو بات ہے بلکہ عقل کیسے نہیں کریں، کیونکہ اگلی بات جب ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اس میں میرے دل میں اس کا بڑا بوجھ ہوتا ہے. تو ہم شکل بننے سے تو انہوں نے اپنی شکلیں بگاڑ لی ہیں. ٹھیک ہے، اپنی شکلیں بگاڑ لی ہیں. ہماری شکلیں جو ہیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے یسوع مسیح نے اپنی شکل بگاڑی. بالکل بگاڑی. سایہ چلا اٹھا. جب اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں، حسن و جمال نہیں کہ کوئی اس کا مشتاق ہو. تو ہمارا کوئی مشتاق ہو ہماری صورتیں سنوارنے کے لیے، ہمیں خوبصورت کرنے کے لیے اس نے اپنی صورت بگاڑی. اس لیے خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے رومنس کے خط میں 8 کے 28 سے پڑھنے 30 تک بڑی پیاری آتے ہیں. میں وہاں پر زیادہ نہیں کروں گا، میں صرف وہاں پر یہی کہوں گا کہ ہمیں جن کو جو اس کے ارادے میں تھے، جن کو اس نے بلایا تو کس لیے بلایا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل بن جائیں. تو بیٹے کے ہم شکل نہیں بنتے، اس جہان کے ہم شکل بن جاتے ہیں. تو پھر شکل تو بگڑے گی. پھر ایسی شکل بگڑے گی کہ پھر اپنی شکل بھی ان کو اچھی نہیں لگے گی جب ان کا ذہن تھوڑا سا کھلے گا. اب راہ سے بھٹکے تو واپسی کا راستہ کیا ہے؟ کیسے عقل نہیں ہو؟ کیونکہ اگلی بار جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا کہ عقل نہیں جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. تو کیسے صورت بدلیں؟ ہاں جی، بڑا اچھا سوال ہے پادری مقبول صاحب آپ نے کیا. یہ کیسے صورت ہم بدلیں گے؟ تو یہ بھی کلام آئینہ ہے ہمارے لیے. بالکل. پولس رسول کہتا ہے پس غور سے دیکھو کہ کیسے چلتے. جب اس کو غور سے دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس میں اپنی صورت دیکھیں گے تو چلنا بھی آ جائے گا. وہ پھر ہماری جو کمی ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گی. کیا کمی ہے، ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں خدا ان کے ساتھ چلنا ہے. عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. ٹھیک ہے، تو عقل نئی بھی تمام اسی طرح ہوتی ہے کہ ہم خدا کے کلام کو زیادہ مطالعہ کریں، ہم جو ہے اس کی عبادت کریں، ہم دعا میں وقت گزاریں. اور پھر کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق. ٹھیک ہے، وہ دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں، سب نہیں ہوگی. تو عقل نہیں ہو جانے سے ہم کو مسیح کے پاس آنا پڑے گا. آپ کلام مقدس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اوراق اٹھا کر دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، انسائکلوپیڈیا اٹھا کر دیکھ لیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مسیح مصلوب کے پاس آیا اس کی عقل ہی نہیں، وہ پورا کا پورا نیا ہو گیا. پرانی چیزیں جاتی رہی، سب نہیں ہوگی. جب انسان سچے دل سے خدا ان کے پاس آتا ہے تو نہ پھر ڈریسز رہ جاتے ہیں،
نہ پھر وہ جو ہے ہمارا بناؤ سنگار رہ جاتا ہے. کلام کہتا ہے کہ تمہارا بناؤ سنگار بھی جو ہے وہ بناوٹی نہ ہو, دنیاوی نہ ہو, سونا چاندی زیور موتی پوشاک یہ سب لکھا ہوا ہے تموتیس کے خط میں بھی 30 پطرس میں بھی. یہ لوگ ناظرین کو میں متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا کہ یہ پڑھیں, بیٹیاں خاص طور اس چیز کے لیے پڑھیں, اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیحی زندگی کیا ہے, مسیح کا فرمان کیا ہے. ہمارا مسیح جس نے ہمارے لیے اپنی جان قربان کی وہ یہ چاہتا ہے, سب یہ ڈیزائر ہے اس کی. تو عقل نئی ایسے ہی ہوگی اگر ہم سچے دل سے خدا ان کے پاس آ جائیں گے. اگلی بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرو. اب یہاں پر جب بات ہم کرتے ہیں نا تجربے کی, تو 2 طرح کا تجربہ ہے. ایک کا بدنی جو دنیاوی طور پر ہم کام کرتے ہیں وہ تجربہ ہے, اور ایک تجربہ وہ ہے جب ہم روح میں آ جاتے ہیں, ہم اسپرچول بن جاتے ہیں, ہم خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں. تو اس تجربے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو کون سا تجربہ ہمیں کر کے خدا کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ پویش رہیں, اور اس کی قربانی جو ہے وہ بھی رائگاں نہ جائے, بلکہ اس قربانی کے وسیلے سے ہم اس نجات کو حاصل کریں جس کے لیے وہ آیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ پاسٹر مقبول, بہت اچھے کویشچن آپ کرتے ہیں اور مجھے بہت میں انجوائے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. حالانکہ ایسے وقت پہ تو آدمی کو نروس ہونا چاہیے, مجھ جیسے چھوٹے خادم کو. اور پھر میں تقریباً کیے چھوٹے موٹے, لیکن پہلی دفعہ آپ کے ساتھ اتفاق ہوا ہے. لیکن مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے میں ہم پہلے بھی مل چکے ہیں. سر یہ خداوند کے کلام کی باتیں ہیں, یا یہ میری ہیں, یہ تو اس کی باتیں ہیں. ہم چاہیں گے کہ لوگ جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ انجوائے کریں اور اس سے سیکھیں اور چینج ہوئیں. بالکل. اور میں ناظرین کو یہ بات کہوں گا کہ بیٹیوں اور بیٹے, بہنیں, بھائی, میں کسی سے کمنٹس نہیں چاہتا, میں کوئی پوائنٹس نہیں, نمبر نہیں مجھے چاہیے. صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک کلام آپ کی زندگیوں میں اثر کرے اور آپ کی زندگیاں چینج ہو. آپ سادہ بنیں, آپ پاکیزہ بنیں. جب کہیں آپ جائیں تو وہ بڑی پیاری آیت ہے, پہلے تموتی 4 باب کی 11ویں آیت, کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. اب تجربہ کیا حقارت سے لیا جائے یا روحانیت ہو کے لیا جائے, دونوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جی بالکل. اگر وہ محاورہ بھی ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھا ہے, برا کرو گے تو برا ہے. سو ہمیں اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. خادموں کو, پاسٹر حضرات سے, میں جتنے بھی لوگ خدمت میں ہیں, لے مینس ہیں, ڈیکن ہیں, ایلڈرس ہیں, میں آپ سب کے سامنے پولس رسول التماس کرتا ہے اور وہ اپیل کرتا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے اپیل کرتا ہوں. میری باتیں سخت ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن میرے خداوند نے جیسا ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اور بڑی بات میں کرنے لگا ہوں کہ میں آپ کے گواہی چینل میں جو آیا ہوں, میں پہلا ایسا ہوں گا اور میں لاسٹ مین ہوں گا, یہ بھی مجھے پتہ ہے. تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے, اور میرا سارا فخر اس کی صلیب پر ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. ہاں, تو میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس کے لیے کہ مجھے خدا نے, میں بھی ایسا ہی تھا, میں بھی ایسا ہی تھا. میں دبئی ریٹرن ہوں, 40 سال میں مارا ہوں. وہ یورپ سے زیادہ ایڈوانس کنٹری ہے, لیکن وہاں جب تک میں خدا سے دور تھا. لیکن جب مجھے خدا نے ساؤل کی طرح بلایا کہ بیٹا ادھر آ جا, تو پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. میں جو بھی مجھے, میں کوئی اتنا بڑا عالم فاضل نہیں, میں صاف بولتا ہوں, لیکن جو مجھے خدا دیتا ہے, اب یہ کچھ سب پلاننگ تو نہیں ہے, بھی تو وقت میں اٹھ جاتی ہے, لیکن خدا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے. تو پاک روح مدد کرتا ہے تو پھر ہم کلیئر ہو جاتے ہیں. سر میں یہاں لوں گا بریک, اور بریک کے بعد میرا سوال وہیں پر ہوگا کہ ہم تجربہ سے ان چیزوں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پہلے لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد آ کر اس بات کو ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم اپنے پروگرام کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ ہمارا جو تجربہ ہے, دونوں تجربات, ایک جو جسے ہم کیا کہنا چاہیے کہ برا تجربہ کہہ سکتے ہیں اور ایک کو اچھا تجربہ کہہ سکتے ہیں, وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس. ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تجربات کے حوالے سے. تو میں ضرور جاننا چاہوں گا خدا کے خادم سے کہ ہم کس طرح کے تجربے سے گزرتے ہیں. جی بھائی صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موجودہ جو حالات ہیں ان میں 2 طرح کی زندگیاں موجود ہیں, ان میں تقریباً ہم سبھی شامل ہیں کہ ہم مختلف تجربات کو حاصل کرتے ہیں. ہم جسمانی طور پر بھی دیکھتے ہیں, روحانی طور پر بھی دیکھتے ہیں. تو آپ کس طرح اس چیز کو وضاحت کرنا چاہیں گے؟ فاضل صاحب, یہ
تجربے کی جو بات ہے تو ایک فیلڈ ہوتی ہے. تو جیسے آج دور حاضرہ کی کلیسیا، بیابان کی کلیسیا بھی ایک تجربے میں سے گزر رہی تھی، تو سب کچھ برباد کر دیا انہوں نے، راج ہی رہ گئے. تو کنڈیشن سیم ہی ہے. آج بھی ہم تجربے سے گزر رہے ہیں. تو تجربہ تو اس چیز کا ہی ہوگا جو آپ کرنا چاہیں گے یا جو آپ کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے جو آپ جس میں ہے. اگر خدا کا بندہ آپ کو کوئی آ کے مل گیا تو وہ آپ کو بتائے گا بھائی خدا کی جو مرضی ہے تجربہ سے. کون سی مرضی ہے؟ جو پاک ہے، زندہ ہے، نیک ہے. وہ اس کی پوتر مرضی جو ہے اس کو تجربہ سے معلوم کرنا ہے. تو اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ پھر اچھے تجربے میں آ گئے. وہ تجربہ آپ پھر بولے بھائی تو اتھی رہ، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. آپ پھر آ جائیں گے اس اچھے تجربے میں، ریئل تجربے میں آ جائیں گے جو آپ کی جو اسپرچولی گروتھ اس میں ہوگی. تو تجربہ لوگ کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، لوگ تجربہ، آج سائنس کہاں پہنچ گئی. ٹھیک ہے، آج انسان چاند پر پہنچ گیا، کہنے نے اتنے کنٹین بھی کھول لی اور پتہ نہیں کیا کیا کام کر لی ہے. انسان نے ٹیکنالوجی میں، یعنی ٹیکنالوجی سے مردے کو بھی تھوڑی دیر بات کرا دی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کلام کے اگینسٹ تجربہ. یہ تجربہ غلط تجربہ ہے. یہ خدا کو چیلنج کرنے والی بات ہے. لیکن زیادہ دیر زندہ تو نہیں رکھ سکتے. زندہ تو وہی رکھ سکتا ہے جو زندہ ہے. جو زندہ ہے بالکل. خداوند مسیح کر سکتا ہے ایسا. تو ایسے تجربے سے گزرتے ہیں. تو ایسے تجربات کا جو ہے وہ پھر جواب نیگیٹو ہی ہوگا. اچھا تجربہ کریں گے تو اچھا حاصل ہوگا، برا تجربہ کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ جو ہوگا برا ہی ہوگا. اس سے سادے لفظوں میں تجربے کی یہی بات ہے کہ اس کی جو پوتر پاک مرضی ہے، نیک اور کامل مرضی ہے، جب ہم اس میں پیوست ہو جائیں گے، مسیح کے بدن کے اعضاء بن جائیں گے، تب تجربات ہوں گے، روحانی ہوں گے، تجربات ہوں گے. اور ہم پھر جو ہے نکھرتے جائیں گے خداوند میں. خداوند ہم میں سے دیکھا دکھایا جائے گا. خداوند ہم میں سے نظر آئے گا. آج تو تجربے ہی نظر آ رہے ہیں. کوئی سائنس کا تجربہ کر رہا ہے، کوئی کورس کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے. اور مزے کی بات ہے ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہم پہلے سے اس کو فکس کر دیتے ہیں. لڑکی پیدا ہوئی ہے، انہیں میل نرس نہیں وڈی نرس بننا ہے. وہ کی کہتے ہیں بی ایس این کرنا ہے یا ایم ایس این کرنا ہے. یہ چیز اگر لڑکا ہے تو وہ پائلٹ ضرور، ڈاکٹر نہیں تھے پائلٹ ضرور. خدا دے بندے خدا تے ہی چھڑ دو بھائی، جو خدا بنائے گا بن جائیں گے. وہ کہتے ہیں پائلٹ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، وہ پاویں وڈا ہو کے ڈاکو بن جائے. تو فائدہ کیا؟ تربیت پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس طرف تجربہ، جیسی تربیت ہوگی، جن تجربات سے گزرے گا، جیسے ماحول سے گزرے گا، پھر وہی ہوگا. ہم بات کر رہے تھے مسیحی چال چلن کے حوالے سے. جیسے ہم مسیحی چال چلن کی بات کرتے ہیں، ہم نے ان باتوں کو جانچا بھی ہے، لیکن ایک جو تاثر اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ ملتا بھی ہے کہ جب ہم کلچر کو دیکھتے ہیں تو کلچر اور مذہب میں فرق ہے. فرق ہے، بالکل فرق. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو مغربی کلچر ہے وہ شاید مسیحیت میں ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیں پادری مقبول، یہ جو ہے فرق پہلے ہم دیکھیں گے اس میں مذہب میں اور کلچر میں کیا فرق ہے. مذہب، ویسے ہمارا تو کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا تو ایک فیتھ پہ چل رہے ہیں. مسیحیت ایک فیتھ ہے، تو بھی پکارا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. تو کوئی بھی مذہب بری تعلیم نہیں دیتا. بالکل ایسا ہی. تو مذہب اچھی بات سکھاتا ہے، خدا کے خادم خدا کرے اچھی باتیں سکھائے. تو لیکن کلچر جو ہے وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے اگر وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اچھا تو کتنے بھی نہیں. آج کل یورپ تھا اور انہوں نے کیا بھی ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، تو بھی کھ نہیں. تو یہ اب ایشیا کا بھی حال وہی ہے. اب ان کا پہناوا یہاں پر آ گیا، وہ کچھ درست ہوتے جا رہے ہیں، یہ اور بگڑ رہا ہے. تو آپ نے بات کی کلچر کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مغربی کلچر اور یہاں کے کلچر میں فرق نہیں، ملاتے ہیں اس سے. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو یسوع کو فالو نہیں کرتے؟ وہ گوروں کو فالو کرتے ہیں. وہ گورے بننا چاہتے ہیں. وہ گھر میں بچوں سے انگلش بولتے ہیں، انگلش ان کو جو ہے ان کا طرز زندگی بناتے ہیں.
ان کو وہ یورپ کی تعلیم دیتے ہیں، مغربی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کو سپورٹ مل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مغربی تہذیب جو ہے یہ مسیحیت کا حصہ، کرسچنز کا حصہ ہے. لیکن ایسا بالکل، لیکن ایسا نہیں ہے. مسیحیت کا یہ حصہ بالکل نہیں ہے، اور نہ مسیح اس کا حصہ ہے، بلکہ وہ الگ ایک تہذیب ہے. میں تو کہوں گا ان کا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایماندار کا کلچر بائبل مقدس ہے. یہ بائبل ہے جو اس کا کلچر ہے. اس میں کیا چیز نہیں ملتی؟ اس میں نہیں بتاتے پہننے اوڑھنے کے بارے میں، ہر چیز بتاتے ہیں. اس میں سب چیز پتہ چلتی ہے. استثنا 22 کی 5 آیت میں دیکھ لیں کہ مرد جو ہے، عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور عورت مرد کی پوشاک نہ پہنے. ایسی مکروہات کرنے والے خدا کو پسند نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں کلام بتاتا ہے، لباس کے بارے میں بتاتا ہے، کلچر کے بارے میں بتاتا ہے، کھانے پینے کے بارے میں بتاتا ہے، ہمیں کیا چیزیں روا ہیں کیا نہیں روا، وہ ہمیں بتاتا ہے. اب جو ہے کلام پاک میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر ہمیں جو وہ کچھ چیزیں ملتی ہیں، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، جادوگری، جھگڑا، حسد، فرقے، بدعتیں، جدائیاں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے ایمانداروں کے اگینسٹ ہیں، اگینسٹ ایک کلچر یہ کریٹ کرتی ہیں. ایک الگ جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے کلچر اس سے، اور اس میں ایماندار کا جو ہے وہ ستیاناش ہوتا ہے. تو ہرگز جو ہے ایسی باتیں کم از کم مسیحیوں کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسا ابتدا میں ہم نے بگننگ میں سیکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. ادروائز جیسے ہم چل رہے ہیں ایسے لوگوں کو ایسی قربانیاں تو خدا پسند ہی نہیں کرتا. اور ہم نے اپنی روشیں جو ہیں کلام کے مطابق جو ہے کرنی ہے. ہماری روشیں کلام کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، پڑھنا لکھنا اور پہننا اوڑھنا جو ہے یہ ہر چیز خدا کے کلام کے مطابق ہونی چاہیے. اگر ہم حکم مان لیتے ہیں اس آیت کے مطابق تو شاید ہمیں قربانی چڑھانے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے. بالکل. حکم جو ہے ماننا وہ تو اس سے بہتر افضل ہے قربانی سے بھی، بیلوں کا مینڈوں کی چربی سے بھی بہتر ہے. انمول چیز ہے، وہ تو نایاب ایک چیز ہے، قیمتی چیز ہے. اگر ہم بات مان لیتے ہیں، حکم مان لیتے ہیں، اپنے خدا ان کے آئین مان لیتے ہیں، احکام مان لیتے ہیں، تو پھر ہی ہم جو ہے اس آیت کے مطابق جو پولس رسول کا ہمیں بہت بڑا بوجھ نظر آتا ہے، اس میں ایک بوجھ ہے اس کے دل میں کہ اے بھائیوں میں التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. عبرانیوں 16:13 میں کہتا ہے کہ اور اب بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو. اینڈ میں ہم اس کو کہیں گے تاکہ ہمارے پاس 1-2 منٹ رہ گئے. اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے. جی. اب وہ بھلائی بھی کر رہا ہے. ایک انسان کو، ایک مسیح کو بھلائی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو سخاوت کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو مت بھولو، بلکہ کیا کرو، خدا ایسی قربانیوں کو پسند کرتا ہے، ایسی قربانیوں سے وہ خوش ہوتا ہے. تو شاید آج ہمیں ایسی ہی قربانی کرنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری اس دعوت کو آپ نے قبول کیا. اور آج یقیناً بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس سے پہلے شاید ہم نہیں ان کو جان پائے تھے، نہیں سوچا سمجھا، لیکن آج خدا کے کلام میں سے ہم نے اس مسیح چال چلن کو جانا کہ کس طرح سے ہم اس کے ساتھ پوست رہ کر اس ابدی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں. تو میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. گواہی ٹی وی کا بہت بہت شکریہ. سب سے زیادہ خدا ان کا شکریہ جس نے ایسا پاسبل کیا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں آ کر کلام کو شیئر کر سکا. اور یہ میرا زندگی کا بڑا اچھا تجربہ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو چاہتے تھے کہ خدا کی کلام میں سے جو سچائی ہے، خدا کا کلام سچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سچائی ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا اور یقیناً کڑوی بات ہی جو ہے وہ سچ ہوتی ہے، اور کلام الہی کی باتیں وہ سچ ہیں اور برحق ہیں، اور وہ دھاری تلوار سے کی طرح ہیں. ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں اس سمت میں چل رہا ہوں یا نہیں. کیا میں اپنے اس تجربے کو
जो मैं दुनिया में रहते हुए हासिल कर रहा हूँ वो कौन सा तजुर्बा है? खुदा के साथ पवित्र होने का तजुर्बा है या खुदा से दूर होने का तजुर्बा है? हुक्म मानने का तजुर्बा है या नाफरमानी का तजुर्बा है? रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर हम खुदा की बात को मान लेते हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो हमेशा की ज़िंदगी है। लेकिन अगर हम उस तजर्बे में हैं जो खुदा की बातों को मानने से इनकार करता है तो फिर हमेशा की हलाकत इंसान का मुकद्दर है, उसका नसीब है। खुदा का कलाम मुझे और आपको इस बात की दावत देता है, और जैसे मैंने इब्रानियों उसका 16 बाब उसकी 13 आयत को पढ़ा था, और भलाई और सखावत करना ना भूलो कि मेरे लिए और आपके लिए सबके लिए है, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। ये 2 चीज़ें हैं और इससे और भी बहुत सी चीज़ें इसके साथ मिल जाती हैं। तो हमें वो करना है जो खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए हैं उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए, उसके नाम के लिए इस्तेमाल करें। चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उनको आपके वक्त की ज़रूरत है, आपके साथ बैठने की ज़रूरत है, शायद उनको रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा माँ के लिए एक अल्फाज कहा करता हूँ, अपनी माँ का बहुत ख़ास ख्याल रखें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।